बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नवाज शरीफ की वापसी की तारीख सामने आ गई है, क्या डील मिल गई है? और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन में जो सियासी जमातों की मुलाकातें चल रही हैं, क्या खबरें सामने आ रही हैं? देखिए करामत मुग़ल साहब, आप सीनियर आदमी हैं, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बात का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मियाँ साहब जब जाते हैं या जब आते हैं जी, उसके पीछे ब्रॉडली अगर आप कहें अंडरस्टैंडिंग कह लें आप उसे, या डील कह लें, अब सही। लफ्ज़ आप जो भी इस्तेमाल कर लें, उसके बगैर उनकी ट्रैवल आइटनरीज नहीं बनती। जी, उनका जाना हो, उनका वापस आना हो, उनका जलावतनी हो, जलावतनी के लिए जाना हो, फिर उसके पीछे ज़ाहिर है कि जो भी मुआहदे होते हैं, जो भी खुफिया राम कहानियाँ होती हैं, वो फिर ओवर द कमिंग ईयर्स आपके सामने आती हैं। जिस तरह वो उनकी सरूर पैलेस जाना था उनका, जी, जो त्यारा मुशर्रफ साजिश दौर केस में, था, हाँ जी, मुशर्रफ। उसके बाद जब वो वापस आए, फिर कुछ चीज़ें खुली, पता चला कि जनाब तो पूरा मुआहदा हुआ था, फलाने जो है वो फैसिलिटेट किया था। फिर जब मियाँ साहब आपको पता है कि चले गए थे इलाज करवाने के लिए, जी, फिर इलाज से वापसी पे जब वो गिरफ़्तार हुए, वो गिरफ़्तार भी किस उसमें हुए थे कि जनाब ये रखा इलेक्शन, शहबाज शरीफ के साथ तो कैबिनेट डील हो रही है। पता चल रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ ने खुद बताया कि जनाब उनसे उनके राब्ते थे और इस्टेब्लिशमेंट उनसे पूछ रही थी कि आप फ़लाँ वजारत किसको देंगे, और शहबाज शरीफ उनके साथ अपनी काबीना के नाम फाइनल कर रहे थे। तो मियाँ साहब को ये था कि जनाब फ़िल वक्त मुझे जो है वो आउट कर दिया गया है, छोटे भाई के पास जा रही है, मैं आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से अपना कम बैक कर लूँगा। तो मियाँ साहब आगे जेल में चले गए, वो पीछे से कहानी तब्दील हो गई। इलेक्शन इमरान खान जीत गया 25 जुलाई को। उसके बाद की कहानी आपके सामने है कि मियाँ साहब ने तो जनाब रौला डाल दिया, मुझे रोंधी मारी गई है। वो पहले था कि मुझे क्यों निकाला, फिर उन्होंने शुरू कर दिया मुझे निकालो। फिर उनको जनाब प्लेटें ऊपर नीचे करके वो गए 19 नवंबर 2019 को कतर एयरवेज के त्यारे में वो गए जनाब, और जिस तरीके से गए, जिस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर गए, जो पेपर साइन करके अदालत में जमा कराया गया, 50 रुपए पे स्टाम्प पेपर जमा कराया गया, उसके ऊपर वो चले गए। और फिर मियाँ साहब की एक के बाद एक तारीख तो मिलती है, लेकिन वापसी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ठीक है, ये सब कुछ होता रहा। बीमार है ना। तो मियाँ साहब का जो वापसी का ऐलान है ना, बड़ा डूबियस तरीके से किया गया। जी, पहले किया गया था सितंबर का, बल्कि सॉरी पहले किया गया था, जो रिसेंट किए गए हैं ना, पहले किया गया था 10 से 14 अगस्त के दरमियान 14 अगस्त को परचम कुशाई करेंगे पाकिस्तान में। फिर आया जनाब के सितंबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएंगे 15 सितंबर के बाद, उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब आई है तारीख अक्टूबर की जी, और अक्टूबर की तारीख भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आई है जी, पहले करीबी फैमिली ज़राए ने तस्दीक कर दी कि 15 अक्टूबर को वापस आएंगे। जी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जब उनसे आके कैटेगोरिकली सवाल हुआ कि 15 तारीख को सुना है कि आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं पाकिस्तान, आ रहे हैं कह दिया हम रिसीविंग एंड पे। हाँ, उन्होंने कहा कि वापस जा रहे हैं, उन्होंने तारीख नहीं दी, उन्होंने कहा अक्टूबर। जी, उसके बाद वहाँ पर मियाँ साहब भी मौजूद थे, वो कुछ खा रहे थे बस। अब हाँ, वो मुसलसल कोई चीज़ चबा रहे थे, उनका मुंह जो है ना वो बार बार हिल रहा था, लेकिन सब आवाज़ यही समझ रहे थे कभी कुछ बोलेंगे। हाँ कुछ बोलेंगे। देखें मियाँ साहब, अब कोई बंदा कोई ऐसे लीडर होता है जो एक्चुअल लीडर है नून लीग का, जी, नून लीग का वर्कर देखता है मियाँ नवाज शरीफ की तरफ, वो शहबाज शरीफ की तरफ नहीं देखता। सही, वो मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज को नहीं, उसकी अटैचमेंट है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। बिल्कुल वोट बैंक भी है अगर नून का, तो वो अब अगर मियाँ साहब ने अपनी वापसी और अपना इस्तकबाल बड़ा बेहतरीन अंदाज से करवाना था, अपने वर्कर्स को इकट्ठा करना था, मेला लगाना था, मजमा लगाना था, तो मियाँ साहब ने करना था खिताब। सही, मियाँ साहब ने वहीं ड्राइंग रूम में बैठ के वो वहाँ पर बैठ जाते, वो अकबर अलाहाबादी के शेर सुनाते जो भूल जाते हैं दरमियान में, और वहाँ पर वो खिताब करते और लोगों को बताते कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई, जो आजकल वो मीटिंग्स में लोगों को बता रहे हैं ना कि मेरे साथ ये हुआ, उसको ठीक करो, इसको कोर्स करेक्शन करें और फलां करें। तो वो लोगों से खिताब करते कि दोबारा से एक मरतबा दोहराते कि मेरे साथ ये दास्तान हुई थी, मैं फलां तारीख को आ रहा हूँ और आप लोग पहुँचें, ये हमारा हक है और ये हम छीन के अदालत को फेस करूंगा, जेल जाना पड़ा जाऊंगा। तो मियाँ साहब ने तो खुद तो कुछ नहीं बोला। तो एक जिसे कहते हैं ना कि कुशन रखा गया जी, इस वापसी के ऐलान में, ये कुशन रखा गया। और ये क्यों रखा गया? देखें, ये जो तारीख का ऐलान है ना, ये ट्रिकी किया गया।
جو خبریں چل رہی تھیں وہ یہ کہ فیورٹ ہے شہباز شریف. اب شہباز شریف کو بھی پتہ ہے کہ جس دن میاں صاحب نے ہاتھ کھینچ لیا تو پیچھے میری اپنی ورتھ کوئی نہیں ہے پارٹی میں, تو مجھے جو ہے وہ آئی ہیو ٹو بی پارٹ آف دیٹ. رائٹ. تو وہ شین نون والی ڈویژن باقاعدہ موجود ہے, لیکن شین نون کے بغیر کچھ نہیں ہے. جو شہباز شریف کا لائک مائنڈڈ گروپ ہے پوری پارٹی میں ہے. دوسری طرف ظاہر ہے کہ خاندانی تقسیم کے آگے نسل در نسل کس نے لے کے چلنا ہے. میاں صاحب نے تو فیصلہ کیا ہے کہ مریم بی بی لے کے چلیں بالکل گے. ایسے ہی ہے. اس کے لیے ان کے لیے کچھ لوگوں کی لائکنگ ہے, کچھ کی ڈس لائکنگ ہے. شاہد خاقان عباسی اوپنلی اس پہ بات کرتے ہیں. بہت سارے لیڈرز ان کا نظر آتا ہے کہ ان کی اطاعت, ان کی ایلیجینس کس کارنر پہ. کے پی میں کئی لوگ چھوڑ گئے. تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ شہباز شریف بھی جو اعلان کرتے ہیں وہ وہاں جا کر جب بیٹھے ہیں اپنی وزارت عظمیٰ ختم ہونے کے بعد اپنے آبائی شہر لندن میں, بھائی شہر, سوری وہ اپنے بھائی کے بھائی وطن, جو فی الحال جو ان کا ٹیمپریری ریزیڈینشیل وہ یونٹس بنے ہوئے ہیں نا, وہ جب حکومت کرنی ہوتی ہے پاکستان آ جاتے ہیں. وہ وہاں پر جو گئے ہیں وہاں پر جا کے یہ مشاورت ہوئی ہے. اس کی دو پاسبلٹیز ہیں. ایک یہ کہ ایکچولی ڈیل مل گئی ہے, صحیح, اور اب میاں صاحب آ رہے ہیں واپس. جی. دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ بھائی اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس راستے ہو گئے ختم, اعلان کر دو واپس آ رہے. صحیح. کیا کریں گے عمران خان کے ساتھ, وہ بالکل لڑائی اس ایکسٹریم پہ ہے. پیپلز پارٹی اپنی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلا کے اعتزاز احسن سے بریفنگز لے رہی ہے. وہ اعتزاز احسن جس کی بنیادی رکنیت انہوں نے معطل کرنی تھی اور منسوخ کرنی تھی, معطل تو کی ہوئی تھی, ختم منسوخ کرنی تھی, ہمیشہ کے لیے اعتزاز احسن کا باب بند کرنا تھا. پیپلز پارٹی سے وہ ان کو آئین اور قانون کے اوپر بریفنگ دے رہا تھا, اور سارے ہموطن گوش ہو کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اعتزاز احسن کو سن رہے تھے. وہ ہرا کرتا پہن کے اعتزاز احسن بیٹھے ہوئے تھے. تو پیپلز پارٹی بھی وہاں سے دور ہے. تو اب ہم بچ گئے ہیں, ہم ہیں. وی آر دی الٹیمیٹ چوائس اینڈ آپشن, یہ کہتے ہیں نا خواجہ آصف صاحب. بالکل ایسے ہی. اور نون لیگ کے لیڈرز آج کل وہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب آپشن ہم ہی ہیں, اب ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کانٹ سروائیو ود آؤٹ اس. حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے پلان اے سے بی پہ کیسے جاتے ہیں, اس کا تو تذکرہ موجود ہے. جن الفاظ میں یہ گفتگو کی گئی وہ میں ذرا کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دوں, اور پھر جو الیکشن کمیشن میں میٹنگز چل رہی ہیں اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون سیم پیج پہ کہاں پہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. میاں صاحب سے سوال ہوا, دونوں میاں صاحب آ رہے تھے, باقی لوگ بھی تھے. میاں صاحب 15 اکتوبر کی واپسی کی تاریخ آئی ہے. اب اس پہ جواب 15 اکتوبر کی کنفرمیشن نہیں آتی. وہ ظاہر ہے کہ رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ میں 15 کو آؤں گا, شہباز نے کہا تھا. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, شہباز سے پوچھو, لندن میں ہوں, پاکستان کی سیاست پہ بات نہیں کروں گا, 1 دن پہلے ہی کہا. اچھا, کہتے ہیں جناب آج ہمارا اس بارے میں مشورہ ہوا ہے, پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے مشاورت ہوئی ہے, اور یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے قائد, پیارے قائد میاں محمد نواز شریف اکتوبر میں پاکستان تشریف لائیں گے. جی. اگلا سوال ان سے ہو گیا کہ جو ہم خیال ججز ہیں ان کے ہوتے ہوئے میاں صاحب کو انصاف ملے گا. تو وہ تو عمر عطا بندیال تو جا رہے ہیں, تو اپنی پسند والے چیف جسٹس جن کے بارے میں آپ پورا پہلے پورٹرے کر چکے ہیں نا کہ وہ آئیں گے تو انصاف ہمیں ملے گا. تو اس پہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض ججز کو ہدایت عطا فرمائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بینچ نے پاناما سے اقامہ کا فیصلہ کیا, میاں صاحب کا پاناما میں دور دور تک نام نہیں تھا, 450 ناموں میں دوسرے سیاستدان بھی تھے, لیکن میاں صاحب جن کا نام نہیں تھا انہیں ملوث کیا گیا, اور دوسروں کے خلاف کچھ نہیں ہوا. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ 422 لوگ دوسرے جو تھے, کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے خلاف نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ تو ہے کہ اس لسٹ میں سے یا ان لوگوں میں سے یا ان کمپنیز اور ان کے بینیفیشل اونرز میں سے چنا گیا میاں صاحب کو. اس وقت پرائم منسٹر تھے, لیکن یہ جواب آج بھی دے دیں گے, یہ جس عمارت سے باہر نکل کے آ رہے تھے ایک ہی دیے, حسن نواز کا آفس, اور جہاں پہ جا رہے تھے وہ کس کا ہے, وہ قطریوں کی, وہ کہاں سے آئے, وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے, یہ جو اس کی کہانی کبھی بتا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے حسین نواز صاحب کہہ چکے, وہ والیوم 10 کا بھی ایک تذکرہ ہے نا کہ اس میں بھی. اچھا, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اقامہ کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی تھا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے. چیف جسٹس کو عمران خان کا جیل میں تو بڑا خیال آیا, لیکن جب میاں صاحب واپس آئے تو ڈیالہ جیل میں پہلی رات میاں صاحب اور بیٹی کو زمین پر سلایا گیا. اس وقت عمر عطا بندیال کہاں تھے؟
بھابی علیل تھیں لندن میں، میاں صاحب کی بات نہیں کروائی گئی، عمر عطا بندیال اس کا بھی پوچھ لیتے، یہ ہیں دوہرے معیار، 100 پیشیاں ہوئیں، رات تک بھی سماعتیں ہوتی تھیں، کچھ کنسرنز ان میں سے جنون۔ ایک تو عمر عطا اس بینچ کا حصہ نہیں تھے اس وقت، چیف جسٹس ثاقب نثار تھے۔ ہاں لیکن کچھ کنسرنز بہرحال اس سارے معاملے میں دیکھیں تھوڑا بہت جو ہے نا مریم کو نیب کے گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا، وہ ہونا چاہیے جی۔ اچھا، واپسی کے حوالے سے دوبارہ سوال ہوا، انہوں نے کہا انشاءاللہ واپس آئیں گے، قانون کا سامنا کریں گے، اتنے پھنسا گئے جی۔ شفاف احتساب کا بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اور پارٹی کا موقف واضح ہے، آئین کے مطابق ہم نے اسمبلی تحلیل کی، اب یہ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ کیڑا فری اینڈ فیئر؟ اچھا، بہرحال انہوں نے کہا کہ میاں صاحب واپس آ کر الیکشن لیڈ کریں گے، ماشاءاللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایشورنس مل گئی ہے کہ میاں صاحب کسی لانڈری میں دھل کے صاف ستھرے ہو جائیں گے، کلین سلیٹ ان کی کلین ہوگی، اور ہی ول بی ایبل ٹو کنٹیسٹ، اور ہی ول بی ایبل ٹو لیڈ۔ وہ تو کلیم کر رہے ہیں ہم نے کر دی، قانون سازی کر دی، 5 سال کی سزا پوری ہو گئی، یہ دونوں کام کرنے کے۔ اب الیکشن کمیشن آف اس میں پاکستان، چھوٹی دوسری یہ بھی ہے کہ الیکشنز بھی ہو رہے ہیں۔ ہاں، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا وہ کر رہا ہے الیکٹورل روڈ میپ کے حوالے سے میٹنگز، 3 بڑی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف، JUIF اور مسلم لیگ نواز۔ جی، 2 پریس ریلیزز ہیں، وہ پریس ریلیزز کے جسٹ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں کون کس کے ساتھ کون کھڑا ہو۔ صحیح۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ انتخابی روڈ میپ کے سلسلے میں مشاورت کے لیے، یہ کل کی بات ہے، یہ 1 دن پہلے کی بات ہے، پہلا اجلاس ہوا، اجلاس میں جناب سکندر سلطان راجہ صاحب، جو سکندر بھی ہیں، سلطان بھی ہیں اور راجہ بھی ہیں، الیکشن کمیشن کے راجہ ہیں، لیتھل کمبینیشن ہے، اور وہ جناب وہ صدارت کر رہے تھے، سیکٹری الیکشن کمیشن بھی تھے، دیگر سینئر افسران بھی اجلاس میں شریک تھے۔ پہلے میٹنگ ہوئی تحریک انصاف سے، دوپہر 2 بجے کا ان کو ٹائم تھا، اور JUIF کو 3 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا، اور تحریک انصاف کی طرف سے بابر اوان تھے، بیرسٹر علی ظفر تھے، مسٹر عمیر نیازی تھے، اور علی محمد خان، اور انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے عبدالغفور حیدری صاحب تھے، جلال الدین صاحب تھے، مولانا درویش تھے، کامران مرتضیٰ تھے، اور جو کہ بذریعہ ویڈیو لنک تھے، اور وفد کے دیگر ارکان جو ہیں انہوں نے شرکت کی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جناب بہت خوشگوار ماحول میں بات چیت، تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں تو یوزلی اسی طریقے سے ہوتی ہیں۔ تحریک انصاف نے جو بات کی ہے نا وہ نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے۔ جی، JUI اور نون لیگ کے ساتھ جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو وہ بالکل پیار محبت صفحہ جو ہے وہ بالکل ایک ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف کہتی ہے کہ بھائی 90 دن کے اندر یقینی بنائیں، وہ الیکشن کمیشن نہیں بنا رہا، تو تحریک انصاف جو یہ کر رہا ہے الیکشن کمیشن اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، صحیح، نہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے اس مطالبے کے ساتھ کھڑا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جناب 90 دن کے اندر یقینی بنایا جائے، حلقہ بندی کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، پارٹی کے گرفتار لیڈر اور کارکنوں کی فوری رہائی کو یقینی بنایا جائے، پارٹی کو سیاسی ریلیوں کی اجازت دی جائے، تحریک انصاف کو دوسری پارٹیوں کی طرح سیاست میں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، یعنی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ اب دیکھیں یہ مطالبہ PTI کی طرف سے PTI کی یہ طرف سے حالات آ گئے، یہ معاملہ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو واضح ہو جائے گا اگلے کچھ دنوں میں، اگر PTI جو ہے وہ آپ کو کہیں جلسہ کرتی ہوئی نظر آ جاتی ہے، ان کے لوگ ٹی وی کے اوپر آپ کو بیٹھے ہوئے اپنے ٹاک شوز میں اپنی پارٹی کا موقف دیتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دے ہیو ناؤ ڈیسائیڈڈ کہ صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے، آن دا فیس آف اٹ صحیح، چاہے بظاہر صحیح، لیکن آپ نے ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دی کہ جناب ٹھیک ہے تسی جلسے بھی کرو، جائیں ٹاک شوز میں اپنی اوپر ہونے والی تنقید سہیں بھی، جواب بھی دیں، دوسروں پہ بھی تنقید کرنی ہے کریں، اور جو لوگ پولیٹیکل کیسز میں جن کو راؤنڈ اپ کیا گیا ہے ان کے حوالے سے بھی کوئی اقدام اٹھا لیں۔ بہرحال JUIF نے بڑا ایک پینترا بدلا ہے، وہ کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے بارے میں کہتے تھے کہ مولانا اسد محمود کو بہلا پھسلا کر شو پیس کے طور پہ ان کو لے جایا گیا، اور درمیان میں ان کا بھی نام ڈال دیا کہ اتفاق رائے سے منظور ہو گئی ہے نئی مردم شماری، لہٰذا حلقہ بندیاں، وہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں ٹاک شوز میں۔ لیکن یہاں پر جناب JUIF کا جو وفد ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن کا انعقاد آئین کا تقاضا ہے، لیکن اب چونکہ مردم شماری کے رزلٹ سرکاری طور پر شائع ہو چکے ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن کو پہلے حلقہ بندی کا عمل مکمل کرنا چاہیے،
تاکہ تمام انتخابات میں تمام سیاسی پارٹیوں امیدواروں اور ووٹروں کو سہولت ہو۔ انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ نئی مردم شماری کے مطابق ووٹرز کے درست اندراج کی بھی ضرورت ہے، الیکٹورل رولز۔ جی اب یہاں پر الیکشن کمیشن ایک وضاحت تو جاری کر چکا ہے، وہ جو مئی والی کہانی آئی تھی کہ الیکشن مئی تک چلے جائیں گے، کیونکہ 14 دسمبر کو جب یہ ختم ہوگا حلقہ بندیوں کا معاملہ، پھر الیکٹورل رولز پہ 3 مہینے لگیں گے، پھر 54 دن، تو 18 مئی سے پہلے الیکشن ممکن نہیں ہے، کیونکہ الیکشن شیڈول 54 دن کا آنا ہے۔ تو انہوں نے بھی جناب وہ رام کہانی جو ہے اس کی وہ ادراج کی ووٹر لسٹوں کی بات چھیڑ دی، تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کو درست بھی کیا جائے، غیر جانبدار اور دیانتدار افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں کی تعیناتی کو بھی یقینی بنایا جائے، اور الیکشن کمیشن نے دونوں پارٹیوں کے نمائندگان کو یہ یقین دلایا کہ الیکشن کمیشن کوشش کر رہا ہے کہ جلد از جلد انتخاب ہو اور یقینی بنایا جائے گا کہ تمام پارٹیوں کو یکساں مواقع۔ تو یہ اگین وہی بات ہے کہ ہاتھ کنگن کو عارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، گھوڑا میدان سامنے ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا صحیح کہ الیکشن کمیشن کتنا یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ نون لیگ کے ساتھ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو نون لیگ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے نا الیکشن کمشنر صاحب کی، اس کے بعد کی پریس ریلیز، اس میں آپ کو بہت سارے اشارے مل جاتے ہیں، اور ان کے جو مطالبات ہیں انہوں نے تو باقاعدہ یہ بھی بتا دیا کہ کس کو آپ نے ریٹرننگ افسران کن کو لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ملاقات تھی اس میں نون لیگ کی طرف سے احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، زاہد حامد، اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ اور اسد جنیجو، انہوں نے جناب شرکت کی، اور جو وفد ہے اس نے مسلم لیگ نون کے وفد نے الیکشن کمیشن کو بریف کیا۔ جی ٹھیک ہے نا، انہوں نے نہیں بریف اپر کیا، ہینڈ الیکشن کمیشن نے نہیں بریف کیا، جی، اور پریس ریلیز بھی الیکشن کمیشن کی ہے کہ نون لیگ کا وفد جی بالکل ایسے ہی ہمیں بریف کیا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے مردم شماری کے رزلٹ اور اس کی اشاعت اتفاق رائے سے منظور کر لی ہے، کیونکہ تمام سیاسی پارٹیوں نے معاہدہ کیا تھا کہ 2023 کے انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے، لہٰذا الیکشن کمیشن کی طرف سے جو جاری کردہ حلقہ بندی کا شیڈیول ہے وہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تجویز پیش کی کہ انتخابی فہرستوں کی تجدید کا عمل بھی حلقہ بندی کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے پوائنٹ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیا تاکہ یہ فروری کو اپنے ذہن میں الیکشن دیکھ رہے ہیں اراؤنڈ 15 فروری، صحیح 14 16 فروری کے 14 فروری کو جی، ٹھیک، ہاں، تو وہ الیکشن جو ہے وہ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی ایک ہی مرحلے میں کریں تاکہ انتخابات میں تاریخ تاخیر نہ ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ضابطۂ اخلاق ہے اس پہ مشاورتی عمل دوبارہ ہونا چاہیے، نفرت انگیز تقریروں پر پابندی ہونی چاہیے، یعنی ان کے مطابق خان صاحب کو تقریر کا موقع، ویسے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں ہے، ویسے ہی پابندی، اور وہ ہے تو ان کی ویسے بھی پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کر دیں۔ اخراجات کم کرنے کے لیے صرف پوسٹر اور سٹیکر کی اجازت ہونی چاہیے، بالکل دیٹ از اے گڈ سجیشن۔ پھر انہوں نے کہا کہ امیدوار کو اپنی میڈیا کیمپین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ علیحدہ ہر بندہ ٹی وی کے اوپر اشتہار چلا رہا ہو، احسن اقبال کو ووٹ دیں، خواجہ آصف کو ووٹ دیں، تو میڈیا نے نقصان یا فلاں کو جو ہے وہ کامیاب بنائے۔ پھر وفد نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے افسران بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز غیر جانبدارانہ اور بہتر انداز میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، تو اگر ممکن ہو تو الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات میں اپنے افسروں کو یہ ڈیوٹی تجویز کرے۔ ان کے پاس اتنا عملہ ہے، عملہ ہے یا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروفیسرز ہیں، اسکول ٹیچرز ہیں، عدلیہ کے جو ججز ہیں، یا یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ، جی وہ نہ ہو، پروفیسرز نہ ہوں یونیورسٹیز کے، پرنسپلز نہ ہوں، جی جی بالکل، جو اب ظاہر ان کو لگتا ہوگا شاید کہ یہ ہمارے خلاف جا سکتے ہیں یا ہماری بات نہیں مانیں گے، بہرحال جو بھی وجہ، بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کو لگانا، وہ دوسرے والوں کو نہیں لگانا، تو یہ بھی پتہ چل جائے گا نون لیگ کی یہ بات مانی جاتی ہے کہ نہیں۔ پھر جناب چیف الیکشن کمشنر نے وفد کو یقین دلایا، انہوں نے یقین دلایا کہ ہم یہ جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں یہ ہم کریں گے، ہم حلقہ بندیاں بھی کر رہے ہیں، انتخابی فہرستیں جو ہیں اس کا کام بھی کر رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ جلد اور اکٹھے مکمل کریں گے، ضابطۂ اخلاق جو ہے اس کے مطابق سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں گے، اس کے بعد حتمی شکل دی جائے گی، یکساں مواقع میسر ہوں گے، اور ضابطۂ اخلاق کی سخت خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا، اور مانیٹرنگ ونگ اس کے لیے مزید بہتر کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں فی الحال سمجھ آ گئی ہے کہ JUI اور PMLN
ان کی بڑی اچھی گاڑی چھن رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ. اب 29 اگست کو پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہوگی, وہاں سے جو تفصیل سامنے آئے گی اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا آپ کو براڈلی کہ الیکشن کے کنٹورز رنگ آپ کو کیا دیکھنے کو ملے. صحیح. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.